बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल से अजीबो गरीब खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान को कैद हुए तकरीबन 1 साल मुकम्मल हो रहा है और अब जाकर तफ्तीशी टीमों को याद आ रहा है कि उनसे तो बड़े साइंटिफिक किस्म के टेस्ट हमने लेने थे और उसमें 3 टेस्ट से, जिसमें जनाब पोलीग्राफिक टेस्ट और पता नहीं क्या क्या टेस्ट, उसके लिए साइंटिफिक टीमें वहाँ पर पहुँची और पुलिस भी वहाँ पर थी। पहले इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया पुलिस के साथ ताउन करने से और फिर पुलिस की यकीन दहानी पर, यह अब पंजाब पुलिस है, अंदाज़ा लगाइए, उसकी यकीन दहानी पर इमरान खान साहब फिर मान गए और 15 मिनट तक सवालों के जवाब दिए, लेकिन किसी भी तरह के टेस्ट करवाने से उन्होंने इनकार किया। ये टेस्ट क्या हैं, कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर एक और ख़बर अडयाला जेल से आई। रात गए तेज़ रफ्तार गाड़ी टकराई है अडयाला जेल के गेट से। पहले बैरियर था, उसको तोड़ते हुए गाड़ी और आगे बढ़ी और जो अंदरूनी दरवाज़ा है, यानी जहाँ से जेल शुरू हो जाती है, उसको भी तोड़ा। और यूँ कहा जा रहा है कि जी जेल के जैसे अहाते के अंदर ये गाड़ी आ गई और फिर उस शख्स पर मुकदमा भी कर दिया गया, मुबशिर उसका नाम बताया जा रहा है। और इस वजह से रात गए, बड़ी ख़बरें आईं। पहले कहा गया कि शायद ये सोचा जा रहा था कि ऐसे ही आ गया है, पता नहीं क्या है, लेकिन फिर ख़बरें आईं कि नहीं जी, वो तो अडयाला जेल के अंदर आना चाहता था। और इसमें एक अहलकार, पुलिस अहलकार ज़ख्मी भी हुआ है और ये जो कार ड्राइवर था, इसका नाम बशीर बताया जाता है, बड़ी तेज़ी से आ रहा था और ये जेल के अंदर जाना चाहता था। समंदरी का रिहायशी बताया जा रहा है। ये खबर आई और उसके बाद बस यही कि जी अब देख रहे हैं, इस पर मुकदमा दर्ज हो गया है, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो रही हैं। अब पता लगेगा आगे कि क्या था, ये आखिर जेल में जाना क्यों चाहता था, या बस कुछ गाड़ी इससे आउट ऑफ कंट्रोल होगी, क्या हुआ, यहाँ कुछ पता नहीं लगता। और अगर पुलिस तफ्तीश में कुछ बताएगी भी तो एतबार तो उनका ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अभी देखिए जिस तरह से अब इनको याद आ रहा है 1 साल के बाद कि अच्छा ये तफ्तीश में ये चीज़ें भी करनी हैं, तो पुलिस को तो एक टास्क मिला हुआ है। अगरचे पुलिस एहलकार उनको यकीन दहानी करवा रहा है इमरान खान से, नहीं जी हम आपके साथ इंसाफ करेंगे, जैसे हम पूरे मुल्क में इंसाफ होता देख रहे हैं, सभी के साथ बड़ा इंसाफ हो रहा है। और वो इंसाफ इमरान खान के साथ भी चल रहा है कि 3 बड़े केस बनाए गए थे पहले ये इलेक्शन से, और उसमें क्या हुआ और फिर सज़ाएं दिलवा कर उसके बाद वो केस ठहर ही नहीं सके, जिस तरह बने थे उसी तरह वो ख़त्म होते चले गए, अगरचे डिले करने की कोशिश की। हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है कि नज़र ये आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ एक ही सूरत में हुकूमत है कि जी तहरीक इंसाफ ना हो। तहरीक इंसाफ होगी तो हुकूमत नहीं है, इमरान खान होगा तो हमारी दाल गल ही नहीं सकती, ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई है। और मरीम नवाज़ साहिबा ने अब तो फ़ैसले सुनाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है और ये इंतशारी टोला है और ज़मान पार्क में दहशत गर्दों की ट्रेनिंग होती रही है, वहाँ पर बम बनाने की तरबियत की गई, वहाँ बम बनाने सिखाए गए और इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, दहशत गर्द जमात हैं। तो मरीम साहबा ने तो फ़ैसला सुना दिया है। अब उनकी परेशानी असल में यही है कि वो जाली तरीके से इक़्तिदार में आई हैं, अवाम उनके साथ है नहीं, आगे उनको पता है कि वोट मिलने नहीं, जितना अरसा ये गुजारेंगे उतना अरसा इनके ऊपर भारी पड़ेगा वोटर की हद तक, कि जो वोट है थोड़ा बहुत वो भी जाएगा। तो अब ये चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ हो ही ना। पाबंदी तो एक चीज़ है ना, किसी तरह से जनाब उसका कोई रिवाइवल ही ना हो सके, कोई सर्वाइवल ही ना हो उसका बिल्कुल भी। लेकिन पिछले 2 साल से कोशिशें रायगा गई हैं। अब मैं आपको बताऊं कि जनूबी पंजाब में तो बिल्कुल ही अपना सफाया करने लगी है नून लीग, बिल्कुल ख़त्म। पहले ही नहीं था वोट बैंक, वो जीटी रोड की पार्टी थी। उसकी वजह यह है कि 70% जिन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो चुका था वो मरीम नवाज साहिबा ने कर दिए हैं बंद। अब ये इनके लिए मसला बनेगा आगे चलकर, लेकिन ये समझते हैं कि हमें वोटर्स की ज़रूरत ही नहीं है। वो भी तफसील मेरे पास है, वो भी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक और मसला खड़ा हो गया है हुकूमत के लिए कि इन्होंने डराया धमकाया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जिस जज पर दबाव डालने की कोशिश की, जिस जज को बदनाम करने की कोशिश की, वो जज डट गया है। उसने कह दिया है कि जो फैसला गलत करे, जानबूझकर जो जज फैसला गलत करे उस पर अल्लाह का कहर, अंदाज़ा लगाइए। वो तो बड़ा वाज़ेह होकर जनाब मैदान में आ गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन्होंने कहा है कि मैं रोज़ाना कुरान पाक पढ़कर, दुरूशी पढ़कर फिर अदालत में बैठता हूँ और बड़ा मुश्किल होता है। सोचते रहते हैं कि ये ना हो कि कोई बेगुनाह है उसको सज़ा मिल जाए, कोई गुनाहगार हो तो वो हमसे ना छूट जाए, फिर हम तो ऐसे हैं जैसे इम्तिहानी पर्चे में बैठे हों, क्योंकि आगे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं हमारे फैसले, तो वहाँ पर फिर पता लग जाता है कि अगर कहीं झोल हो, कोई मसला हो। ये बातें वो साफ कर रहे हैं। तो नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हाँ ये जानिबदारी दिखा रहे हैं, ये क़रबा परवरी दिखा रहे हैं। तीनों जो नून लीग के ज़बरदस्ती जितवाए गए उम्मीदवार थे वो फ़ौरन इलेक्शन कमीशन गए थे कि जी फॉर्म 45 इन्होंने मंगवा लिए हैं, बयान फिर मंगवा लिए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में होते हुए इनको रोका जाए काम से, और इलेक्शन कमीशन का अच्छा रोक दिया, और क्या चाहिए। तो
تو اب جناب وہ معاملات فی الحال اس طرح سے آگے نہیں بڑھ رہے، لیکن کب تک؟ یہ صرف اسلام آباد نہیں ہے، پنجاب کا بھی ہے، اور وہاں بھی ججز آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے ججز آگے بڑھ رہے ہیں، ابھی تک یہی خبر ہے کہ جسٹس علی نیلم صاحبہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ نہیں، میں ججوں کے خلاف نہیں جاؤں گی، ہمارے 8 ججز ہیں، یہ آنیسٹ ججز ہیں، یہی الیکشنز کو دیکھیں گے۔ تو مریم صاحبہ کی پھر پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اوپر سے جناب برطانیہ سے بہت بڑی خبر آ گئی ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو عالمی سطح پر معاملہ اٹھتا چلا جا رہا ہے، اقوام متحدہ میں، امریکہ میں، ہر طرف اب اور لینے کے دینے پڑ گئے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹی پہنچی ہیں، مہر بانو قریشی صاحبہ، اور دیگر لوگ بھی تھے، ان میں زلفی بخاری بھی تھے۔ انہوں نے پاکستان میں ہونے والے مظالم کا بتایا ہے ممبران برطانوی پارلیمنٹ کو، اور اچھی خاصی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی ممبران پارلیمنٹ کی برطانیہ کے، جن کو بتایا کہ جی ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاپتہ کیا جا رہا ہے، بلے کا نشان کس طرح سے آخری وقت میں چھینا گیا، ہمیں کس طرح سے الیکشن پروسیس سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی گئی، اب بھی ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ذرا بتائیں گے جی ہمیں تو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ بہادر اور پھر برطانیہ، کیونکہ ہمارے ہاں تو جتنے لوگ اقتدار میں رہتے ہیں برطانیہ میں جائیداد تو ضرور بناتے ہیں، یہ تو پکی چیز ہے، یہاں تو یہ وائس رائے ہوتے ہیں، ملکہ برطانیہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ تو وہاں جا کر جب ان کی پارلیمنٹ میں بات ہو رہی ہے اور اچھی خاصی تعداد وہاں پر سننے آ گئی، تو اس میں زلفی بخاری کو بھی بہت لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا متحرک کردار تحریک انصاف کے لیے ادا کیا ہے۔ پہلے اقوام متحدہ کے لیول پر جس طرح بات آئی، ان کے ورکنگ گروپ نے کہا کہ جی عمران خان پر مقدمات بھی غلط ہیں، جعلی جھوٹے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، عمران خان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اب وہ برطانیہ میں چلا گیا ہے، پہلے ہی برطانیہ کی طرف سے کہا گیا کہ بلے کا نشان چھیننا یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف تھا، یہ تو ڈیموکریسی کے خلاف ہے، جس پر قاضی فیصل صاحب وضاحتیں دیتے رہے ہیں۔ وہ ایک معاملہ آپ نے دیکھا۔ تو اب آپ سوچئے کہ بات کہاں تک جائے گی، اور وہ صحافی جو نون لیگ کے بڑے ہمدرد ہیں، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے خاندان ہی پورا شریف خاندان اصل میں تو وہاں پر ہے، تو یہاں تو صرف اقتدار کے لیے ہیں، تو وہاں پر جب ہیں تو ان کے لیے بڑی رپورٹنگ بھی وہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے تحریک انصاف کو۔ آپ اندازہ لگائیے جو برطانیہ میں اس طرح سے بیٹھ کر بات ہوئی ہے، اور اس میں ٹائٹل کیا ہے، عنوان کیا تھا اس ڈسکشن کا، ڈیموکریسی ان کرائسس، اور اس میں مہر بانو قریشی صاحبہ اسپیکنگ ایٹ دا ایونٹ ایٹ دا ہاؤس آف لارڈز اباؤٹ ہاؤ دا الیکشن سمبل واز ٹیکن فرام پی ٹی آئی ایٹ دا لاسٹ منٹ بفور دا جنرل الیکشنز 2024۔ تو یہ جناب ساری خبریں آ رہی ہیں، اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً سابق برطانوی وزیر دفاع اور سابق وزیر دفاع پرتی پٹیل، ایم پی ناز شاہ، لارڈ پینن، برونس سعدیہ وارسی، مہر بانو قریشی، زلفی بخاری اور دیگر شریک ہیں۔ اچھا، سعدیہ وارسی کے حوالے سے بھی خبر آئی تھی کہ وہ عمران خان سے ملنے پاکستان بھی آئی تھی، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی تھی، جیل میں جانے نہیں دیا، جو بھی تھا۔ تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ ایک بار پھر سیل کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بڑی مضحکہ خیز چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی وائرنگ ٹھیک نہیں تھی ان کی، پتہ نہیں کون سی بلڈنگ کی وائرنگ ٹھیک ہے اسلام آباد میں، اور یہ محکمہ جو ہے کارپوریشن کا، اس نے کب لاسٹ ٹائم اس بارے میں دیکھ کر، اور پتہ نہیں اپنے دفتر کا بھی معائنہ لیا ہے نہیں، معائنہ کیا کہ نہیں، وہاں پر وائرنگ کیسی ہے، اس بنیاد پر سیل کر دیا کہ یہاں جو ہے نا وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں خطرات ہیں۔ تو وائرنگ تو انہوں نے پورے ملک کی ویسے خراب کر دی ہوئی ہے، حکومت کی اپنی وائرنگ خراب ہوئی ہے اس خوف سے کہ پتہ نہیں تحریک انصاف کیا کر دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی بھاگی بھاگی پہنچ گئی جی مخصوص نشستوں کے کیس میں کہ نون لیگ کے بعد ہم بھی آ رہے ہیں، تو یہ جس طرح پابندی لگانے آ رہے ہیں تحریک انصاف پر، تو یہ مخصوص نشستیں بھی لینے ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ جو طارق محمود جہانگیری صاحب جس طرح ڈٹ گئے ہیں، اگر باقی ججز بھی اسی طرح ڈٹ گئے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نظر آ رہے ہیں سوائے چیف جسٹس عامر فاروق کے، ان کے حوالے سے بھی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، تو معاملہ بڑا ہی حکومت کا خراب ہو گیا۔ مریم نواز صاحبہ کی جو پریشانی ہے وہ نظر آتی ہے ان کے بیانات سے، کہ کہتی ہیں جی بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ سازی کا اعتراف کر لیا۔ یہ سپریم کورٹ آف مریم نواز شریف ہے، یہ سپریم کورٹ آف شریفیہ ہے، جہاں سے یہ اعتراف بھی ہو گیا ہے عمران خان کا اور سارا کچھ۔ ایک بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ زمان پارک دہشت گردوں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا، جہاں پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی۔ 4 ماہ ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ یہ ڈرامہ تھا جی، عمران خان نے 4 ماہ جو پلستر باندھی رکھا ہے وہ ڈرامہ تھا، ساری دنیا نے دیکھا، گولیاں لگیں، ان کی اپنی تفتیش ان کے مطابق ہوتی تھی، اس میں بھی جناب سارا وہ زخمی ہوا، لیکن وہ ان کے لیے ڈرامہ تھا۔ لیکن جس طرح یہ حکومت چلائی جا رہی ہے وہ کوئی بہت بڑی فلم ہے۔ ویسے اگر عمران خان نے ڈرامہ کیا تھا تو یہ کسی فلم سے کم نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔
مریم صاحبہ نے کہا بالآخر 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ نے منصوبہ بندی اور سہولت کاری کا اعتراف گناہ کر لیا. یہ جماعت نہیں بلکہ انتشاری ٹولہ ہے، اور انتشاری ٹولے کا مقصد صرف شرپسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے. بند کر دو، بین کر دو. ہائے ہائے، یہ جماعت رہی تو ہم تو نہیں ہیں، ہمارے تو ووٹ ہی نہیں ہیں، ہم تو فارم 47 کی پیداوار ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے آئے تھے، IMF کو خط لکھنا، سائفر رہنے کی سازشیں، اور یہ سارا کچھ کر دیا انہوں نے، وہ کر دیا، یہ قومی مفادات کے خلاف ہیں. تو یہ سارا مفاد سنبھالنے آئے ہیں، IMF کو خدا حافظ کہنے آئے ہیں، لوگوں کی زندگی میں آسانیاں کرنے آئے ہیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کی زندگی میں کیوں آسانی نہیں ہو رہی، یہ آئے تو اسی لیے تھے. اور اتنا کچھ انہوں نے کر دیا ہے ملک کے لیے، پھر بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ہائے ہائے مہنگائی، ہائے ہائے پریشانی، وہ بجلی کے بل. یہ تو سہولتیں دینے آئے تھے، انہوں نے تو اتنے احسانات کر دیے آپ پر، پھر بھی آپ لوگ خوش نہیں ہو رہے. یہ اپنی خاطر تھوڑی آئے ہیں، یہ جو سارا پروٹوکول لیتے ہیں یہ آپ کی خاطر لیتے ہیں. مریم نواز حکومت نے جنوبی پنجاب کے 30 سے زائد منصوبوں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام سے ہی نکال دیا ہے. جن ترقیاتی منصوبوں کو ڈراپ کیا گیا وہ PTI دور میں شروع ہوئے تھے اور ان پر 70% کام مکمل ہو چکا تھا. یہ ڈان نیوز کی 23 جولائی 2024 کی ساری رپورٹ ہے. قسمت خان صاحب نے اس کو شیئر بھی کیا ہے. اس کے ساتھ جناب اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ جج صاحب کس طرح سے ڈٹ گئے ہیں، اس میں طارق محمود جنگری صاحب نے کہا ہے کہ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ میں روز قرآن پاک اور درود شریف پڑھ کر عدالت میں بیٹھتا ہوں، جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ وکلاء اچھی معاملت کریں تو ججز کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. جج بھی ایک انسان ہے، وکیل اگر تیاری کے ساتھ پیش ہو تو خوشی ہوتی ہے. ہم ہر فیصلے یہ سوچ کر لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایگزامینیشن پیپر ہے، ہمارا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے. 8 فروری 2021 کے واقعے کے بعد دوریاں پیدا ہوئی تھیں بار اور بینچ میں. ججز کو نوجوان وکلاء کی اپنے بچوں کی طرح اصلاح کرنی چاہیے. ایک نیا ٹرینڈ تھا کہ ملک بھر میں پرچے ہوتے جاتے تھے، یہ ابھی حال ہی میں ہوا پورے ملک میں جناب ایک ہی کیس میں، جس طرح 9 مئی کے واقعات میں آپ دیکھ رہے ہیں پرچے ہوتے گئے، پورے ملک میں پرچے ہو رہے ہیں. میں نے فیصلہ دیا کہ ایک وقوعے پر متعدد FIR درج نہیں ہو سکتی. یہی تو وجہ ہے کہ جج صاحب اب دکھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان جج صاحب کے فیصلوں سے موجودہ حکومت کو. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے. جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلہ کرتا ہے اس پر اللہ کا قہر نازل ہو. ہم عدلیہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں لیکن سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے. ان کا کہنا تھا کہ آج تک کبھی کسی عہدے کے لیے سفارش نہیں کروائی. چیلنج کرتا ہوں، آج تک کسی کو کوئی کوئی سفارش نہیں کی. اچھا، پوری بار بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی، جس طرح نون لیگ نے اور موجودہ حکومت نے PDM2 نے ان پر اٹیک شروع کیا، پوری بار ان کے ساتھ ایسی نہیں کھڑی ہوئی. ان کے ساتھ اسی وجہ سے کھڑی ہوئی کہ یہ دلیر ہیں اور لوگوں میں مانے جاتے ہیں. ان کے 2 انگلیاں بھی کہا جاتا ہے کٹ چکی ہیں، اور گرنیڈ کا کوئی واقعہ جوڑا جاتا ہے. بہرحال عمران خان صاحب سے تفتیش کا حال سنیے. ڈیالہ جیل میں لاہور پولیس نے 9 مئی کے کیسز میں بانی PTI سے تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا، جبکہ بانی PTI نے پنجاب فورنزک ٹیم کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کیا. بانی PTI نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کیا اور کہا کہ پولیس پر اعتبار نہیں. تفتیشی افسر نے کہا آپ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے. یہ تو جناب پنجاب پولیس ہے، اس کو تو انصاف کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں، اور خاص طور پہ جب تحریک انصاف کی بات ہو تو پھر تو صرف اور صرف انصاف ہوتا ہے. ذرائع کا کہنا تھا DSP جاوید آصف کی یقین دہانی پر بانی PTI نے 15 منٹ تک سوالات کے جواب دیے. عمران خان صاحب پھر کہتے ہیں جی میں باتوں میں آ جاتا ہوں، اور میری والدہ مجھے کہتی ہوتی تھی تم بڑی جلدی اعتبار کر لیتے ہو. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے بعد آگے وہ کیا بیان دیتے ہیں. ذرائع نے بھی یہ بھی بتایا، یہ ویسے جنگ اور کی خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ تفتیش کے دوران بانی PTI کا پنجاب فورنزک ٹیم کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بہت سے تفتیشی اداروں کے زیر تفتیش ہوں، فی الحال کوئی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. روزانہ کوئی نہ کوئی آ رہا ہے، کوئی ٹیم آ رہی ہے، کبھی کوئی ٹیم آ رہی ہے. لگتا ہی ہے کہ ایک ذہنی دباؤ کے لیے، ٹارچر کے لیے، کیونکہ عمران خان ٹوٹا نہیں. جس طرح کا ان کو وہ سیل دیا گیا، اس کے باوجود 1 سال سے جیل میں رکھا، اس کے باوجود اب یہ ہے کہ جاؤ ذرا مینٹلی تنگ آ جائے کہ روز آ جاتے ہیں. ان کی تو نوکری ہے، باقی تو امن و امان کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کتنی اچھی ہے پورے ملک میں. چین ہی چین ہے، امن ہی امن ہے، نہ کوئی ڈاکہ ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی دہشت گردی ہے، نہ یہاں کچے کے ڈاکو ہیں. تو پولیس روزانہ آ کر یہی کام کر رہی ہے کہ جی صبح سے لے کے رات تک اب تفتیشی کریں. ذرائع کے مطابق بانی PTI نے کہا مختلف ٹیسٹ کے حوالے سے بعد میں پولیس کو وقت دوں گا. ذرائع نے بتایا کہ PFSA کی ٹیم نے پولی گرافک، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کرنے تھے. یہ 3 ٹیسٹ تھے جی.
پولیگرافک، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ، اور یہ کرنے کے لیے وہ آئے تھے، عمران خان صاحب نے انکار کر دیا۔ تو بڑے سائنسدان آ رہے ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں، بڑی سائنسی تحقیقات ہو رہی ہیں سائنسی بنیادوں پر، اور یہ حکومت بھی ایک سائنس کے تحت ہی چل رہی ہے، اور وہ سائنس ہے جبر کے تحت یہ حکومت چل رہی ہے، اور اسی کے تحت یہ کیسز بھی بن رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سب کو پتہ لگ رہا ہے کس طرح کے کیس بنائے جا رہے ہیں، کس طرح سے تفتیش ہو رہی ہے، اور یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب یہ کہ جی جو کیس بنائے تھے، جو بڑے مضبوط کیس بنائے تھے، وہ ایک کے بعد ایک ختم ہو گیا، اب وہ نئے کیس کون سے بنائیں، تو اس کے لیے اب پولیس کو نئے ٹاسک ہیں، نئی کہانی ہے، چل رہا ہے 2 سال سے، دیکھتے ہیں اور یہ کتنا اس طرح چلا پاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔